असेंबली में ब भेरा इतफ़ाक़ राय से ठहरा मंजूर थियण खां पोइ आख़िरकार अॼु सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सूबनि इलेक्शन कमीशन जी इहा दरख़्वास्त मंजूर करे वरिती जंहिंमें सूबनि पारां इहा दरख़्वास्त कई हुई त हिन वक़्तु इंतज़ाम अणपूरा आहिनि, तंहिं करे मकानी चूंडूं कुझु अरसे लाइ मुलतवी कयूं वञनि। इलेक्शन कमीशन अॼु हिकिड़ो रिवाइज़्ड शेड्यूल पेश कयो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जंहिंमें सिंध ऐं पंजाब में जनवरी महीने में चूंडूं कराइण जी तजवीज़ हुई, जॾहिं त ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं कैंटोनमेंट्स बोर्ड्स में फरवरी में इलेक्शन्स जी दरख़्वास्त कई वई हुई। बलोचिस्तान में जेको शेड्यूल अॻु में ई जारी थियो उन शेड्यूल तहत ई चूंडूं कराई वेंदियूं। अॼु सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इहा ऑब्जर्वेशन ॾिनी त आइन जेको आहे उन ते अमल दरामद जो मसइलो आहे, असां चाहियूं था त आइन ते अमल थिए ऐं आइन तहत ई मकानी चूंडूं करायूं वञनि। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इहो बि चवणु हो त हाणे इलेक्शन कमीशन ऐं सूबा पाण में वेही तारीख़ूं तय कनि, पर मकानी चूंडूं हर सूरत में थियणु खपनि। जंहिंखां पोइ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इहो ऐलान कयो आहे त जेके नॉमिनेशन फॉर्म्स जी वसूली हुई सिंध ऐं पंजाब में उहा बदस्तूर जारी रहंदी। नओं शेड्यूल हाणे अनाउंस कयो वेंदो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पारां। ओवरऑल जेको पार्लियामेंट जो किरदारु आहे मकानी चूंडुनि जे हवाले सां, सूबाई हुकूमतुनि जो किरदारु रहियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेका मुसलसिल ज़ोर भरींदी रही, असां उन ते अॼु ॻाल्हाईंदासीं। ऐं मूंखे जॉइन कयो आहे इलेक्शन जे हवाले सां मुल्की माहिर जनाब सरवर बारी साहब। सर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया सर। आप तमाम इलेक्शन, फिर वो कौमी सतह की हों, सूबाई सतह की हों, सेनेट की हों या लोकल गवर्नमेंट की, वो मॉनिटर भी करते रहे हैं। पूरा प्रोसेस जो है वो आपकी नज़र में है। इस दफ़ा जो लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन है वो केस सुप्रीम कोर्ट में 3-4 साल से मुसलसल चल रहा है, और जिस तरह बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि आप इलेक्शन कराएं, सूबों ने कुछ तारीखें दी भी, जब वो फाइनल हो गई तो फिर सूबों ने ही एतराज़ात उस पर कर दिए। फिर बिलाखिर नेशनल असेंबली से भी करारदाद आ गई, सूबाई असेंबलियों से भी करारदादें आई, सेनेट से भी आई, और लग ये रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी या अपने फैसले पर नज़रसानी नहीं करेगी। लेकिन आज हमने देखा कि जो मुंतखब हमारे ऐवान है उनकी जो राय थी उनको सामने रखते हुए, और सूबाई हुकूमतों के जो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात थे, एतराज़ात थे, उनको सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर उनको एक मोहलत दे दी है। तो ओवरऑल आपको सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे इशू में किरदार और सूबाई हुकूमतों का, पार्लियामेंट का, वो कैसे नज़र आया? बहुत बहुत शुक्रिया अता राजद साहब। देखिए, बात दो चीज़ें हैं। एक तो ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान की जो आला अदलिया है वो कोशिश पूरी कर रही है कि आइन के मुताबिक जो पाकिस्तान की अवाम का हक है कि तीसरी जो टियर है गवर्नमेंट की वो इलेक्शंस के ज़रिए मौजूद हो। वैसे तो तीसरी टियर मौजूद है जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मौजूद हैं, यूनियन काउंसिलें भी हैं और तहसील काउंसिलें भी मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी चला रही है, वो ब्यूरोक्रेसी चला रही है। तो असल मामला तो ये था इलेक्शन करवाया जाए। दूसरी बात जो एस्टेब्लिश हो गई है कि हमारी जो सियासी अशराफिया है वो हरगिज़ ये नहीं चाहती कि अवाम के पास अपने ही मसाइल के हल के लिए उनके अपने नुमाइंदे उनके इलाके में मौजूद हों। और ये जो तारीख़ थी 7 की और 27 नवंबर की, ये भी सूबाई असम्बलियों ने और सूबाई हुकूमतों ने ख़ुद दी थी, लेकिन वो उन्होंने उस वक्त दी जब उनको पता था कि अब जो टाइम फ्रेम है वो बहुत बड़ा कम है, और वो फिर लग रहा था 2 करारदादें हमारी कौमी असम्बली ने पास की हैं। मतलब ये अजीब बात है कि जब भी सिविलियन हुकूमतें आती हैं वो आवाम को ये मुकामी हुकूमतों का निज़ाम नहीं देना चाहती, और वो अब भी उन्होंने साबित किया है। अब भी उनकी पूरी कोशिश थी कि इसको सैबोटाज किया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मद्देनज़र रखी और जो डेट है उसको एक्सटेंड करने का जो है वो ऐलान किया है। लेकिन ये अच्छी बात है साथ ही कि उन्होंने इस प्रोसेस को जो जारी हो गया है, इसी शेड्यूल को एक्सटेंड करने की जो ज़रूरत थी वो भी उन्होंने मान ली है, जो कि वो पहले भी मान रहे थे। वो तो कई सालों से कह रहे थे कि जनाब आप इंतखाबात कराएं मुकामी हुकूमतों के, और इन्होंने नहीं करवाए। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मिसाक जमहूरियत दस्तखत किया गया था 2006 में, उसमें जो शिक नंबर 10 थी वो यही थी कि सियासी
مالی اور جو اپنا انتظامی ڈیولوشن جو ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو ریوالو دیے جائیں گے. وہ نہیں کیا انہوں نے. 2008 سے لے کر 2013 تک 5 سال حکومت کی, کسی کو کوئی پرواہ نہیں رہی کہ جناب یہ ہم نے وعدہ کیا تھا. پھر آپ تمام سیاسی جماعتوں کے جو منشور ہیں 2008 کے انتخابات کے اور 2013 کے انتخابات کے, میں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے منشور کی بات کروں گا, جنہوں نے بہت ہی کیٹیگوریکلی اپنے منشور میں لکھا, جو کہ بہت اچھی بات تھی, کہ ہم جنرل الیکشنز کے 6 ماہ کے اندر اندر بلدیاتی انتخابات ضرور کروائیں گے, اور جو سیاسی, مالی اور انتظامی ڈیولوشن ہے وہ لازمی کریں گے. لیکن وہ بھی نظر آیا کہ وہ پھر ایک دفعہ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ٹائم مل گیا ہے. سر, اوورآل پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف رہا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, عمران خان صاحب خود بار بار کہتے رہے, پارٹی کہتی رہی, لیکن ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ تاخیر KPK میں ہوئی ہے. اس کے پیچھے اسباب کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے اس کے اسباب, کیونکہ واقعی بالکل ہی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. پچھلی جو اسمبلی تھی اس نے ایک قانون پاس کیا تھا لوکل گورنمنٹ کا, لیکن وہ بہت ہی بھونڈا قسم کا قانون تھا. تحریک انصاف کہتی رہی کہ ہم اس کو نہیں چاہتے, ہم نیا قانون لانا چاہتے ہیں. وہ نیا قانون انہوں نے تیار کیا, اس میں بہت ساری کنسلٹیشنز انہوں نے کی ہیں, سول سوسائٹی کے نمائندوں کے ساتھ بھی کی ہے. باقی صوبوں نے کنسلٹیشن نہیں کی. تو ایک تو میں تھوڑی سی ان کو گنجائش دوں گا کہ انہوں نے چونکہ یہ ایک بہت لمبا پروسیس کیا, لیکن اس پروسیس کو ختم ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے. اس کے باوجود ابھی تک انہوں نے بل پاس نہیں کیا. تو یہ قابل تنقید بات ہے کہ انہوں نے نہیں کیا, لیکن غالباً کوئی بھی نہیں چاہتا. آپس کی بات ہے. سیاستدان چاہے تحریک انصاف کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے وہ نون والوں کا ہو, یہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جس کو ہم پولیٹیکل کلاس بھی کہتے ہیں, سیاسی اشرافیہ, اصل بات عطا راجر صاحب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا, کوئی MNA, کوئی MP نہیں چاہتا کہ اس کے حلقہ انتخاب میں کوئی 200 لوگ اور بھی منتخب ہو کے ایک پیپلز مینڈیٹ لے کے اس کے حلقے میں موجود ہوں. پھر وہ فنڈ ان کو بھی ملیں گے, پھر لوگ ان کے گھروں پر بھی جائیں گے. تو ان کے جو در ہیں, ان کے جو ڈیرے ہیں, شاید وہ سنسان ہو جانے کا ان کو خطرہ ہوتا ہے, ان کی حیثیت کمزور ہو جائے گی, اور ان کی حیثیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. کیونکہ چاہے MNA 1 لاکھ ووٹ لے کے آیا ہوا ہے, چاہے ایک کونسلر جو ہے 200 ووٹ لے کے آئے, لیکن پروسیس تو ایک ہی گزرے ہیں نا. تو اس لیے وہ جو برابری پیدا ہوتی ہے, جو احساس سے یہ پیدا ہوتا ہے ایک عام کونسلر میں کہ میں الیکٹڈ آدمی ہوں, میں ایک الیکٹڈ عورت ہوں, وہ جو ایک ہے امپاورنگ جو پروسیس ہے, وہ نہیں چاہتے یہ ہمارے فیوڈلز کے اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی ہوں ان کے علاقے میں. اچھا سر, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی آمریت رہی تب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی ہوئے, اختیارات نچلی سطح پر دیے گئے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو آمروں نے الیکشن کرائے وہ بھی بدنیتی تھی, اور ہمارے جو جمہوری نمائندے ہیں وہ جب الیکشن نہیں کراتے ان کے پیچھے بھی بدنیتی ہی ہوتی ہے؟ آمروں نے کوئی اچھی نیت سے تو کبھی الیکشن نہیں کرائے لوکل گورنمنٹ کے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں سپورٹ ملے, کوئی ایسے لوگ ہوں جو ہمارے لیے بول سکیں, کیونکہ وفاقی یا صوبائی لیول پہ جو اہم پارٹیاں ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتی, تو اس وجہ سے ہی وہ الیکشن کراتے ہیں لوکل گورنمنٹ. یہ جو ایک پرسیپشن ہے پاکستان میں کہ آرمی والے آتے ہیں وہ انتخابات کرواتے ہیں, اصل بحث یہ نہیں ہے. اصل بحث یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی نے ایک اچھی مضبوط پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فزیکل ڈیولوشن کی ہوتی اور لاکھوں کی تعداد میں لوکل کونسلرز ہوتے, تو کیا ضیاء الحق یا ایوب خان یا مشرف کے پاس یہ ٹول ہوتا؟ صحیح, ظاہر نہ ہوتا. وہ جو 2 لاکھ الیکٹڈ کونسلرز ہوتے, وہ بھی سمجھتے کہ ہمیں بھی اوور تھرو کیا جا رہا ہے, تو وہ بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے, وہ بھی بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن یہ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو نکال دیا جائے, ان کی تذلیل کی جائے, ان کو پھانسیوں پہ لگا دیے جائیں, لیکن اس سے سبق کوئی نہیں سیکھنا. مطلب 2008 سے لے کر اب تک انہوں نے انتخابات نہیں کرائے. اگر یہ اچھی مضبوط لوکل الیکٹڈ گورنمنٹس موجود ہوں, کونسلز موجود ہوں, ان کے پاس پاورز بھی ہوں, تو کس جرنیل کو ہمت ہوگی کہ وہ 2 لاکھ لوگوں کو بھی اور اسمبلی کو بھی اور صوبائی اسمبلیوں کو جو ہے وہ گھر بھیج دے؟
تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ اصل سوال یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ جانتے بوجھتے کہ وہ جرنیل آئے گا، ٹیک اوور کرے گا اور وہ آرام سے بیٹھ جائے گا آ کے، اور یہی لوگ سارے پھر اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے وہ 1 سال کے اندر اندر وہ پی ایم ایل کیو میں چلے گئے، کنگز پارٹی میں چلے گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو بھٹو صاحب کے ساتھ تھے، جب ضیاء الحق نے انتخابات کرائے تو بہت سارے لوگ ادھر بھی چلے گئے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ٹول، ایک ایسا ویکیوم ہماری پولیٹیکل اشرافیہ کیوں چھوڑ دیتی ہے کہ وہ کوئی اور جرنیل آئے گا پھر اس کو استعمال کرے گا؟ چلو ایک دفعہ تو غلطی ہو سکتی ہے، بالکل بار بار یہ غلطی کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو بڑے انٹرسٹ ہیں، جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، تو وہ اتنا ان کو بلائنڈ کر دیتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اگر عوام کو ساتھ ملانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، جو بھی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں الیکشنز ہوئے لوکل گورنمنٹ کے، وہ ہم نے دیکھا نان پارٹی بیسس پہ تھے۔ اس دفعہ بھی مسلم لیگ نون نے کوشش کی کہ پنجاب میں ہم نان پارٹی بیسس پہ الیکشن کرائیں، یہ تو ہائی کورٹ نے پھر ڈیسیجن دیا، اب جماعتی بنیادوں پہ وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کی لیول پر جو الیکشنز ہیں، جو منتخب نمائندے آئیں، وہ سیاسی ہونے چاہیے، سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہونے چاہیے، یا وہاں پر کوئی جماعتی بنیادوں پر اس طرح کے الیکشنز نہیں ہونے چاہیے تاکہ عوام کی بلا تفریق جو ہے وہ خدمت ہو؟ اس میں دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے مینیفیسٹو میں تو جماعتی کا کہا، میثاق جمہوریت میں بھی جماعتی انتخابات کی بات کی، لیکن جب موقع آیا تو وہ غیر جماعتی شروع ہو گئے۔ صحیح۔ لیکن میری اگر ذاتی رائے آپ پوچھیں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ مقصد کیا ہے ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہو، اور وہ گورنمنٹ اپنے جس سطح پہ ہے، چاہے وہ یونین ہے، چاہے وہ میونسپل کمیٹی ہے، چاہے وہ میونسپل کارپوریشن ہے، جو بھی ہے، جس علاقے سے وہ منتخب ہو کے آئی ہے، اس علاقے کے لوگوں کی وہ خدمت کر سکے، اور بیوروکریسی کے اوپر ایک اوور سائٹ کا جو رول ہے وہ ادا کرے، کیونکہ الیکٹڈ لوگ ہوں گے تو ان کا اوور سائٹ کا رول بنتا ہے کہ جی انتظامیہ کیا کر رہی ہے، ان کے اوپر ذرا نظر رکھنی ہوتی ہے۔ جیسے صوبائی اور قومی اسمبلی کا کام بھی یہی ہوتا ہے، وہ خود ایڈمنسٹریشن نہیں کرتے، وہ نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ جو نگرانی کا کام ہے، اور جو اپنے علاقے کے مسائل کو لے کے آنا ہے کونسل میں، پھر اس کے اوپر پالیسی بنانی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا وہ جماعتی ہے یا غیر جماعتی ہے؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعتی طریقہ کار سے سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی، یا وہ ہمارے آئین کی کوئی شک ہے جو بہت واضح نہیں ہے، تو اس کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ میری رائے میں غیر جماعتی انتخابات ہونے چاہیے۔ کم از کم 5 انتخابات نچلی سطح کے غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے لازمی ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ کی کچھ ریاستوں میں بھی بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی ہوتے ہیں، کچھ میں جماعتی ہوتے ہیں، تو صوبے طے کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بنیادی سطح پر جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا وہ جماعتی انتخابات کروانے سے ممکن ہے؟ وہ نہیں ہے ممکن، بالکل ممکن نہیں ہے جماعتی بنیادوں پر جماعتی، کیونکہ ایک تو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہندوستان میں سیاسی جماعتیں تقریباً اتنی ہی کمزور ہیں جتنی پاکستان میں ہیں، تھوڑا بہت 18-20 کا فرق ہوگا۔ ہندوستان میں 1947 سے لے کر اب تک انتخابات ہو رہے ہیں، نچلی سطح پر جماعتیں ابھی بھی کافی کمزور ہیں وہاں۔ پاکستان میں بھی 1988 سے لے کر 2013 تک 10 انتخابات ہو چکے ہیں، سیاسی جماعتیں آج بھی ڈسٹرکٹ کی سطح پر ان کے ممبر ہی نہیں ہیں۔ مطلب اگر کوئی جماعت کہے ہمارے پاس ممبر ہیں تو وہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ان کے پاس آفس بیئررز ہیں جو نامینیٹ ہوتے ہیں، جی ٹھیک۔ لیکن جماعت اسلامی ہے یا ایم کیو ایم جن علاقوں میں ہے تو وہاں پر تو ان کے پاس ہیں، وہ میں ان مین اسٹریم کی پارٹیز مین کے اسٹریم پاس پارٹیاں کوئی نہیں ہیں، صحیح، ان کا بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ کہ سیکٹر ہے، وہ بیسیکلی سیکٹر ویکٹر بنے جو باقی چیزیں ہیں، اس کی اور وجوہات ہیں، ان میں بحث میں جانے کی اتنی وہ ایبریشنز ہیں ہمارے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا، وہ نارم نہیں ہے، صحیح، وہ ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیوں ہونے چاہیے غیر جماعتی؟
کیونکہ دیکھیں اگر آپ جماعتی بنیادوں پہ کرواتے ہیں تو میں ملتان کی ڈسٹرکٹ کا ایک اہم آدمی ہوں کسی پارٹی کا، میں وہاں ایم این اے ہوں، میں اپنے لوگ وہاں نومینیٹ کروں گا۔ صحیح۔ میں عطا راجر صاحب کو کہوں گا اچھا جی آپ اس یونین کونسل سے الیکشن لڑ لیں، پیپلز پارٹی کا ٹکٹ میں پیش کرتا ہوں آپ کو، کسی اور یونین کونسل میں کسی اور کو میں دیتا ہوں، تو اور آپ وہاں یونین کونسل کی سطح پر بات سرائیں، آپ پھر دیکھیں گے اچھا جی یہاں 6 لوگ منتخب ہونے ہیں، تو آپ ایسے کرتے ہیں 6 بندے جو آپ کے دھڑے کے ہیں، کیونکہ نچلی سطح پر دھڑے مضبوط ہیں، جماعتیں مضبوط نہیں ہیں، تو آپ کا دھڑا عطا راجر کا دھڑا جو ہے اس کی جو دھڑے کے ممبرز ہیں آپ ان کو نومینیٹ کر دیں گے۔ بالکل۔ کوئی مجھے یہ بتائے اگر آپ کے اوپر کوئی ٹوپی ڈال دی جائے کہ اب یہ پیپلز پارٹی ہے تو اس سے جماعت کوئی کیسے مضبوط ہوگی؟ مضبوط اس وقت ہوگی جب غیر جماعتی انتخابات ہوں گے، ہر جو شخص ہے اس کے پاس جو سپیس ہے وہ استعمال کرے گا، اپنی جو اس کا کلاؤٹ ہے نچلی سطح پر وہ ایک کمیونٹی پروسیس کے ذریعے نومینیٹ ہوگا، اور اس کا جب وہ پولیٹیکل پروسیس، کیونکہ یہ ہے تو پولیٹیکل پروسیس الیکشنز، اس پولیٹیکل پروسیس میں جب وہ بار بار آئے گا اس کی جو پوزیشن ایک ٹریڈیشنل روایتی پوزیشن ہے وہ ایک ماڈرن پولیٹیکل سچویشن میں ٹرانسفارم ہوگی۔ جب وہ پارٹی جوائن کریں گے تو پارٹی کی جڑیں نیچے موجود ہوں گی۔ صحیح۔ اب تو آپ جا کے گملے میں پودا لگا رہے ہیں، جب آپ کا جی چاہے گا آپ نکال لیں گے، یا میرا جب جی چاہے گا میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ بالکل۔ تو اس لیے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں نچلی سطح پر مضبوط ہوں تو کم از کم 5 انتخابات جب آپ بار بار کرائیں گے تو وہ جو انتخاب لڑے گا شخص اور اس کا جو مخالف ہوگا ابھی تو وہ دھڑے کی بیس پہ ہیں، وہ دھڑا ہی رہے گا کچھ عرصہ تک، لیکن بالآخر ان کو احساس ہونا شروع ہوگا یار اب ہمیں ضرورت ہے ذرا ہم کسی پارٹی میں جائیں، تو وہ پارٹیوں میں شمولیت کا رجحان پیدا ہوگا نچلی سطح سے اوپر کی